बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान ने पाकिस्तान के सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अवाम के सामने आश्कार कर दिया और इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का सिस्टम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अवाम के सामने नंगा हो चुका। और इसीलिए अब मामलात यहाँ तक पहुँच गए कि इमरान खान को बाकायदा तौर पर पहली बराह रास्त धमकी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता गैर सरकारी तर्जमान की जानिब से इन बिटवीन द लाइन्स दे दी गई। तफसीलात इसकी रखने जा रहे हैं आपके सामने और ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से ये खौफनाक तरीन पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया गया। कप्तान ने खुद इस हवाले से कुछ सनसनीखेज इंकशाफात भी किए जो कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। जो इमरान खान ने गुफ्तगू की, जो ज़राए ने दावा किया, वो भी रखते हैं जनाब आपके सामने। पहले मामलात यहाँ तक पहुंचे कि इमरान खान को 3 केसेस के अंदर बड़ी ही तेजी के साथ आइन और कानून के तकाजे पूरे किए बगैर इतनी तेजी से प्रोसीजर चलाया गया कि पाकिस्तान के अंदर आइनी कानूनी माहिरीन, दुनिया भर के अंदर आइनी कानूनी माहिरीन हैरान रह गए। साइफर केस का जिस तरह से फैसला आया, वहां से ये निकालना चाह रहे थे इमरान खान के ऊपर संगीन गद्दारी। तोशा खाना का जिस तरह से मामला आया, वहां पर यह निकालना चाह रहे थे इमरान खान पर माली इल्जामात। और अब इद्दत निकाह केस के अंदर जिस लेवल तक ये गिर गए हैं, वहां ये इमरान खान के खिलाफ इखलाकी मामलात लाना चाहते हैं सामने। और इमरान खान आपके गोश गुजार कर चुके कि मसला क्या है। 3 चीज़ों का मसला है। इमरान खान ने क्योंकि आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, अमेरिका को ललकारा, तो जनाब इमरान खान के ऊपर साइफर केस डाल दिया गया। इमरान खान ने पाकिस्तान के करप्ट सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को ललकारा, तो वहां पर इमरान खान के ऊपर झूठे माली मामलात डाल दिए गए। और जब इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में वो मदीना की रियासत का निज़ाम लाएंगे, तो फिर उस बयानिए के खिलाफ इमरान खान के ऊपर इस किस्म के घटिया केसेस बनाकर कि इमरान खान को खुदा न ख्वास्ता अखलाकी तौर पर करप्ट साबित किया जाए। मकसद क्या है कि इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के जरिए, इन तीनों मुख्तलिफ बयानिए के ऊपर काम करते हुए 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इमरान खान को पाकिस्तानी अवाम की नज़रों में गिराया जाए। लेकिन ये हो ना सका, लेकिन ये हो ना सका था, लेकिन ये हो ना सकेगा। और आप इसके ऊपर कमेंट करके अपनी राय भी देंगे कि ये जो केसेस के फैसले आ रहे हैं, इनको कैसे आप परे मारते हैं। जी हाँ, और क्यों कर कैसे आप निकलते हैं 8 फरवरी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के हक में वोट डालते हैं और टेबल टर्न कर देते हैं, जो कि अभी तक खौफ है, ख़तरा है, परेशानी है माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को कि पाकिस्तानी अवाम अगर 60% के ज़ायद टर्न आउट के साथ निकल आए तो फिर मामलात हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर उलट, गेम पलट जाएगी, बाजी उलट जाएगी। और इस वक्त जो माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार अपनी हुकूमत के ख्वाब सजाए बैठे हैं, उनके ख्वाब बिखर कर रह जाएंगे। आज इंतहाई अहम तरीन दिन इसलिए भी है कि हैट्रिक करने का मंसूबा है इनका। जैसा कि बैरिस्टर गौहर ने भी कहा, मामला यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो मुबैना तौर पर गैर शरई निकाह केस है, उसका फैसला जनाब कर लिया गया है महफूज और इंतहाई निचले दर्जे तक इस मामले के अंदर गिरा गया। 24 घंटे तवील इसकी समाअत हुई। जज कुदरतुल्लाह साहब ने इसकी समाअत की। काश वो कुदरत के निज़ाम के ऊपर भी यकीन करें और हक और सच का फैसला करें। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा और उस्मान रियाज गिल एडवोकेट अदालत में पेश हुए और गवाहान के बयानात पर जर्रा की। और उसके बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 का बयान कलम बंद करवाया और बुशरा बीबी ने अपने बयान में 14 नवंबर 2017 का जो तलाकनामा है मुबैना तौर पर उसे मनगढ़ंत करार दिया। बुशरा बीबी ने बयान दिया कि खावार मनिका ने मुझे ज़बानी तलाक सलासा अप्रैल 2017 में दी और अप्रैल से अगस्त 2017 तक मैंने अपनी इद्दत का दौरानिया गुजारा, जिसके बाद अगस्त 2017 में लाहौर में अपनी वालदा के घर मुंतकिल हो गई। उनका कहना था कि 1 जनवरी को बानी पीटीआई से, इमरान खान से उनका एक ही निकाह हुआ। अदालत ने तवील समाअत के बाद यह फैसला महफूज कर लिया है, जो आज दोपहर 1 बजे पाकिस्तानी अवाम की खिदमत में पेश किया जाएगा। इसलिए ये लफ्ज़ क्यों मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि प्लान उनका इसी किस्म का है कि जनाब ये फैसला हम पेश करेंगे पाकिस्तानी अवाम की खिदमत में और पता नहीं कितना कोई ये बयानिया वो कामयाब कर लेंगे। लेकिन अवाम इस फैसले को जो है वो इसी किस्म का फैसला जैसे साइफर केस और तोशा खाना में आया,
اسی قسم کا اگر فیصلہ آتا ہے تو عمران خان اس عمران خان کے چاہنے والے پاکستانی عوام اس فیصلے کو بھی تاریخ کے کوڑے دان کے اندر جو ہے وہ پھینک دیں گے۔ اور دوسرا، جنگ جیو گروپ جس حوالے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں ان تمام تر معاملات کے اندر، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی وہ ڈان نیوز کی تھی، اور دیکھیے اس میں انہوں نے بشرا بی بی کا موقف بھی سامنے رکھا۔ دوسری طرف انتہائی نچلے درجے تک گری ہوئی صحافت پاکستان کے اندر، جو کہ ہمیشہ سے جنگ جیو گروپ کا وتیرہ رہا، 70 کی دہائی ہو اور 90 کی دہائی ہو یا پھر آج ہو، ایک ہی طرح سے ہمیشہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر انہوں نے اسی قسم کی صحافت کی۔ تو جناب اب آج انہوں نے یہ خبر اسی طرح سے جو ہے وہ پیش کی اپنے اخبار کے اندر بھی، اور انتہائی گھٹیا قسم کے کارٹون بھی انہوں نے بنائے، بشرا بی بی کی مرضی کے بغیر ان کی ذاتی تصاویر بھی چھاپیں، اور جس طرح سے عمران خان اور جناب علی بنی گالا کو انہوں نے دکھایا، عمران خان کے گھر کو، مکمل طور پر یہ جھوٹ کا پلندہ۔ اور اگر کوئی اور جگہ ہوتی، کوئی اور ملک ہوتا پاکستان کے اندر، تو ظاہری بات ہے مافیا کی، ہینڈلرز کی، سہولت کاروں کی حکومت ہے، یہاں کون سا معاملہ، کون سے کی عزت، اور کیا باہر اس قسم کی اگر یہ کوئی حرکت کرتے تو یقینی طور پر اس سے ان کا جو جواب ہے وہ بھی دینا پڑتا۔ دوسری جانب ان تمام تر چیزوں کے باوجود عمران خان 185 دن گزرنے کے باوجود آپ کے لیے کیا پیغام بھیجتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اور گھبرانے کے حوالے سے مزید جو عوام کو کنفیوز کرنے، عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، کراچی میں الیکشن کمشنر آفس کے قریب دھماکہ، اور پھر اطلاعات آتی ہیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ان دھماکوں کے کیا مقاصد ہیں، اور چند دن پہلے کل بلکہ کیا فرما رہے تھے نجم سیٹھی صاحب کہ وہ گراؤنڈ تو بن چکا ہے جناب اس قسم کی چیزوں کا کہ الیکشن کسی بھی وقت کینسل کر دیے جائیں۔ بلوچستان کلات میں اسی طرح سے سیاسی جماعت کے انتخابی دفتر پر دستی بم حملہ، وہاں پر بھی جو 2 ان کے کارکنان ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ ان تمام تر چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف ایک، خوف و ہراس، کنفیوژن، لوگ گھروں سے نہ نکلیں، ووٹ ڈالنے کے لیے نہ آئیں، اور عمران خان کے خلاف یہ بیانیے کو جو ہے وہ آگے پھیلانے اور کامیاب کرنے کی کوشش کریں، اور جس کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ کم تعداد میں گھروں سے نکلیں، کم تعداد میں ووٹ ڈالیں، اور اپنی مرضی کی منورنگ اور دھاندلی کر کے یہ اپنی مرضی کی نورا لیگ کی، نواز شریف کی یہ حکومت بنائیں۔ 2 اہم ترین چیزیں آج اور بھی ہوئی ہیں جو میں رکھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ براہ راست دھمکی، عمران خان کو ڈیل کر لیں یا پھر تیار ہو جائیں عدالتی قتل کے لیے، لیکن اس سے پہلے عمران خان کا اہم ترین دعویٰ، عمران خان کا اہم ترین سنسنی خیز، تہلکہ خیز انکشاف، اگرچہ اس پلیٹ فارم پر ہمیں جو پرانے سننے والے ہیں وہ اس مزدور صحافی کی اس خبر کو پہلے بھی سن چکے، آج عمران خان نے اس کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اٹک جیل میں قید کے دوران انہیں ڈیل آفر کی گئی تھی 1 سے زائد مرتبہ۔ جی ہاں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس سے پہلے جب عمران خان اٹک جیل کے اندر تھے اور اس کے بعد پھر انہیں اڈیالہ جیل کے اندر لایا گیا، اس دوران عمران خان کو ڈیلز آفر کی گئیں۔ جی ہاں، عمران خان نے کہا کہ یہ ڈیل مجھے اس وقت آفر کی گئی جب میں اٹک جیل میں قید تھا، مجھے آفر دی گئی تھی کہ 3 سال کے لیے خاموش ہو کر پیچھے ہٹ جاؤں اور بنی گالہ جا کر بیٹھ جاؤں۔ کل بشرا بی بی نے بھی اس کے اوپر بات کی، میں نے آپ کو بتایا تھا اسی پلیٹ فارم پہ، کل انہوں نے تصدیق کر دی کہ وہ جب نیب آفس آئیں، یہاں سے پھر ان سے بھی رابطہ کیا گیا، ان سے ایک ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں یہ کہا گیا کہ وہ عمران خان کو منائیں، عمران خان تک یہ پیغام پہنچائیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کسی قسم کی کوئی ڈیل، میں کسی قسم کی کوئی ڈیل آپ سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ عمران خان سے کریں براہ راست بات۔ عمران خان نے مزید انکشافات بھی کیے، انہوں نے کہا جناب ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، جو کہ میرا اختیار تھا، جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا تو میرے ذہن میں تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جناب سائفر کیس میں 342 کے بیان پر میں نے کوئی دستخط نہیں کیا، اس بیان کو کیسے فیصلے میں لگایا گیا، مطلب ہے اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا بشرا بی بی سے پوچھا تک نہیں گیا، انہیں 6 گھنٹے بٹھایا اور بنی گالہ لے گئے، ڈیل ہوتی تو کیا وہ خود چل کر جیل آتی؟ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں ایک کمرے تک محدود کر کے، کمرے کے شیشے بند کر کے اندھیرا کر دیا گیا، ادھر سے تو جیل ہی بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس دن زرداری سے میں یہ کہوں گا کہ مجھے بچا لو، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس قسم کی چیزیں کیونکہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور جب ان سے مزید بھی جب یہ سوال کیا گیا باقی ساری چیزوں کے متعلق بھی، تو انہوں نے واضح کر دیا، انہوں نے کہا جناب کسی قسم کی کوئی ڈیل نہ میں کروں گا، نہ بشرا بی بی کریں گی۔ پاکستانی عوام اپنے حوصلے جوان رکھیں، میں بالکل نہیں گھبرایا، چاہے سزا 100 سال کی دیں، چاہے مجھے اس دنیا سے کسی جگہ بھجوا دیں، ختم کر دیں، چاہے جو ہے مجھے پھانسی دے دیں، میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنے جا رہا۔
اور عدت کیس میں آج فیصلہ جو ان کے خلاف محفوظ کر لیا گیا تھا اس کے متعلق ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں ہر قسم کی چیزوں کے لیے تیار ہوں اور انشاءاللہ تعالی آخری فتح جو ہے وہ ہمیشہ حق اور سچ کی ہوگی۔ دوسری جانب جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ غیر سرکاری ترجمان جس میں حفیظ اللہ نیازی شامل ہیں، جس میں سہیل وڑائچ شامل ہیں، ان کی آج کی تحریریں بہت کچھ بتاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پہلے میں سہیل وڑائچ بلکہ پہلے تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں کیونکہ شکست فتح یہی ہوتی ہے، حفیظ اللہ نیازی نے لکھا کہ عمران خان تنہا رہ گیا اور سیاست ہار گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے پھر مثالیں دی کہ بھٹو کے ساتھ یہ ہوا اور نواز شریف کے ساتھ ہوا، یعنی ان کی نظر میں یہ فتح ہے جو کہ عمران خان کے خلاف ان کے دشمنوں نے حاصل کیا اور عمران خان ہار گیا ہے۔ اب ان کی سوچ کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ فتح اور شکست کا ان کی نظر میں معیار کیا ہے۔ خیر باقی ان کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ شوکت خانم بنام عمران خان مکافات نگر، سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا، نیازی منزل برکی محلہ، پیارے بیٹے عمران خان۔ اب آخری جملہ اس کا امپارٹنٹ ہے، اس طرف میں آپ کو لے کر جاؤں گا، اس کے اندر کیا پیغام چھپا ہے اور جو اس کے اندر پروپیگنڈا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ڈھیروں دعائیں، خصوصی پیار، گزشتہ روز سائفر کیس میں سزا کا سن کر دکھ ہوا، بہت سے جمہوری افراد نے اکٹھے ہو کر ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور ہمارا حوصلہ بڑھایا کہ مشکل دور جلد ختم ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بیٹے کو آزادی ملے گی۔ عمران بیٹے، کل ہم یاد کر رہے تھے کہ جب تم 3-4 سال کے تھے تو ہم تمہیں کاکا کہہ کر بلاتے تھے، مگر جب تم بڑے ہوئے تو پھر سب نے اصلی نام عمران سے بلانا شروع کر دیا۔ تم مجھے امی اور والد کو آغا جان کہہ کر بلاتے تھے، ہمارے گھر کی بات چیت مصنوعی نہیں تھی، بے تکلفی سے بات ہوتی تھی، ایک دوسرے کو تم کہہ کر بلایا جاتا تھا۔ دیکھو تمہیں یاد ہوگا میں تمہیں کہا کرتی تھی عمران تم بہت بھولے ہو، دنیا بڑی چالاک ہے، اور وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے بعد تم نے میڈیا سے گفتگو میں میرا یہ فکرہ بھی سنایا اور بتایا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ تمہارے ساتھ کئی کھیل کھیلتا تھا اور تم بھول پن میں اس کی ہر بات مان لیتے تھے۔ اچھا اب آگے چل کر وہ غلیظ پروپیگنڈا، عمران اب بھی تمہارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، تمہارے نام نہاد چاہنے والے ہی تمہارے دشمن ہیں، یہ فوج اور ریاست کو گالیاں دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ جو گالیاں مریم نواز، نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو صاحب دیتے ہیں جو باقاعدہ طور پر ریکارڈ کرتے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب وہاں پر تو آپ خاموش ہیں اور لوگوں کی ٹرولنگ کرتے ہیں، بدتمیزی، انہیں اپنا کیونکہ مسئلہ ہے نا تو طوفان برپا کرتے ہیں اور یہ تمہاری مشکلات میں اضافہ کریں گے۔ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم اچھا اضافہ ہیں اور ان کی مدد سے آگے چل کر جو ہے وہ راستہ بھی نکلے گا۔ پھر انہوں نے عمران خان پر ایک اور الزام کہ ہماری منہاج برنا اور نثار عثمانی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر تو ظاہر ہمدردی کیا لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کے منصوبے کے تحت میڈیا کو مالی طور پر تباہ کر دیا، استغفر اللہ۔ دنیا بدل چکی تھی، سوشل میڈیا آ چکا تھا، ماڈل بدل چکا تھا مالیاتی، تو عمران خان نے تباہ کیا کر دیا۔ یعنی یہ چاہتے ہیں نواز شریف کی طرح ذرا میڈیا کو مال شال کھلائیں، جس طرح سے 80 کی دہائی سے نواز شریف سرکاری خزانے کو چیکوں کی صورت لوٹاتے رہے، استغفر اللہ۔ اس کے بعد جناب علی کہتے ہیں کہ جمہوری گروپ تم سے ہمدردی رکھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ 2018 میں تم نے جرنیلوں سے مل کر حکومت حاصل کی، شرم آنی چاہیے آپ کو سہیل وڑائچ صاحب۔ کوئی ثبوت اگر اس حوالے سے آپ کے سامنے ہے تو پاکستانی عوام کے سامنے لے کر آئیں۔ بھٹو اور نواز شریف کا آپ ذکر نہیں کرتے، نیچے چل کر کہتے ہیں بھٹو اور نواز شریف نے شروع میں اسٹیبلش کی مدد سے اقتدار میں آئے مگر بعد میں بدل گئے، تمہیں بھی بدلنا چاہیے۔ کب بدل گئے جناب؟ بھٹو صاحب کو تو پھانسی ہوگی آج، اگر وہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ جو بے نظیر صاحبہ اور جو نواز اور جو آصف زرداری اور بلاول بھٹو جس طرح سے ڈیل کر کے بار بار اقتدار میں کے اندر پیپلز پارٹی آئی، ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون سے بدل گئے۔ اور نواز شریف، انہوں نے کہا جی نواز شریف بعد میں بدل گیا، پہلے اسٹیبلشمنٹ کی مدد، نواز شریف تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے، اب کس کی مدد سے آ رہے ہیں؟ سہیل وڑائچ صاحب پورا سچ بولیے۔ اب نواز شریف صاحب آپ کہہ رہے ہیں بعد میں بدل گئے، وہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کیا اقتدار میں نہیں آ رہے؟ یہاں پر آپ کی جو ہے وہ زبان خاموش ہے اور آپ کہتے ہیں نواز شریف بدل گئے، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اور پھر کہتے ہیں جناب ریٹائر فوجی ملے، وہ تمہارے حامی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت تشدد کے سہارے انتہائی مضبوط فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بھائی کون سا تشدد، کس قسم، وہ سارا عمران خان اسے فالس فلیگ آپریشن قرار دے چکے۔ عمران خان کی کون سی تاریخ ہے تشدد کی؟ سپریم کورٹ پر حملہ عمران خان نے کیا تھا، کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے آپ نے۔ کہتے ہیں جناب آپ کو صلح آپ کو کرنا ہوگی، یعنی پھر وہی جملے۔ اور پھر جناب نعیم الحق کا آیا، اس کے اوپر انہوں نے کہا جی نعیم الحق نے کہا کہ میرے ہوتے فوج سے لڑائی نہیں ہوگی کیونکہ اب انہوں نے لوگوں نے فوج سے لڑائی کروائی ہے۔ او بھائی عمران خان نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی تو یہ سارے معاملات ہوئے۔ پھر کہا جی علیمہ خان بہنیں تم سے پیار کرتی ہیں، شکوہ ہے کہ تمہارا جھکاؤ بشرا پیرنی کی طرف ہے، یعنی یہ بھی وہی اسٹیبلشمنٹ کی
وہ اس طرف سے ان کا نقطہ کہ جناب بشرا بی بی کو تھوڑا سا گرل کرنے کی کوشش، کیونکہ انکار کر دیا نا بشرا بی بی نے ڈیل سے، تو یہاں پر یہ لڑائی کروانے کی کوشش۔ خیر پھر کہا جی بچے اپنے پاس بلاؤ رکھو، بھائی دونوں میاں بیوی میں سپریشن ہو چکی ہے، بچے تو کوئی بھی قانون ہو پاکستان کا برطانیہ کا ماں کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کیا بات مریم نواز کے تحت کہ عمران خان کے بچے بھی باہر ہو، بھائی عمران خان کی بیوی اگر ادھر ہی ہوتی، جمائمہ، ان کے درمیان سپریشن نہ ہوئی ہوتی تو بچے بھی یہاں پہ ہوتے۔ مطلب کوئی جو بھی کچھ مرضی آپ لکھ دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور آخر میں جملہ بڑا خطرناک ہے، مجھے پتا ہے تم اس وقت شہرت کی بلندیوں پر ہو، مگر شہرت ایک بڑا نازک مقام ہوتا ہے، یہ شہرت پھانسی کے پھندے کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ یہ ہے وہ دھمکی بالواسطہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان، خود ساختہ غیر سرکاری ترجمان سہیل وڑائچ، جن کی ساری صحافتی تاریخ آپ کے سامنے ہے، وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ شہرت پھانسی کے پھندے کی طرف بھی لے جاتی ہے، اور اقتدار کی کرسی تک بھی محتاط قدموں سے چلو گے تو شہرت کا فائدہ ہوگا، ورنہ شہرت تمہاری دشمن بن جائے گی۔ اور نام لگا دیا تمہاری امی شوکت خانم کا۔ شرم آنی چاہیے سہیل وڑائچ صاحب آپ کو اس موقع کے اوپر بھی اس قسم کی دھمکی عمران خان کو دینے کی۔ عمران خان کا پیغام ہے آپ کے لیے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔